So I'm really honored to be here with the Madam Minister of Health and the PIMA leadership. My talk has three components. First component is largely related to Pakistan में disease burden कितना है और health care risk factors क्या हैं. दूसरा topic है related to कि what's happening in Pakistan related to healthcare right now. And third component कि PIMA का क्या vision है पाकिस्तान के health को transform करने के हवाले से. So these are the three components. I would like to be brief and short and we'll skip some of the slides. ये health indicators हैं जो हमारे पाकिस्तान के 2017 के हैं. Actually ये health indicators पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं. These are not the best indicators for health, लेकिन WHO uses that, so life expectancy है, infant mortality है और maternal mortality है. Or you can compare these health indicators as compared to our neighboring countries and one of the most developed countries, so you can learn कि इन health indicators के मामले में हम इस वक्त कहाँ पे खड़े हुए हैं. And we understand that they don't look as good as they should look, even when you are comparing to Bangladesh and Sri Lanka and India. We should be at par or we should be at least better. पाकिस्तान में जो इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हेल्थ केयर का वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. वी हैव ए पॉपुलेशन ऑफ 210 मिलियन, नंबर 6 इन द वर्ल्ड. लेकिन इस 21 करोड़ की आबादी में से 8 करोड़ अफराद हैं कि जिनको ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं. 8 करोड़, विच इज about 40% of the population. और पाकिस्तान में जितने लोग इस वक्त जाँ बहक हो रहे हैं वो एक्सीडेंट से या किसी और चीज़ से या किसी धमाके से नहीं हो रहे, बल्कि 70% जो है वो NCD से हो रहे हैं. स्ट्रोक एंड ट्रॉमा पाकिस्तान में इस वक्त नंबर 1 कॉज है डिसेबिलिटी का. तो ये इस वक्त हमारा डेटा है पाकिस्तान का. और उसकी वजह से बर्डन कितना आ गया है कि पाकिस्तान में इस वक्त 4 करोड़ लोग हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है. उनमें से आधों को पता भी नहीं है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है. जब उनके गुर्दे फेल हो जाते हैं, हार्ट अटैक होता है, फालिज होता है, तो उनको पता चलता है कि दे हैव हाई ब्लड प्रेशर फॉर सो मेनी ईयर्स. पाकिस्तान में तकरीबन इस वक्त 80 लाख डायबिटिक्स हैं जो 1 करोड़ हो जाएंगे. ये तादाद बढ़ रही है. हाइपरटेंसिव की तादाद बढ़ रही है, डायबिटिक्स की तादाद बढ़ रही है, फालिज वालों की तादाद बढ़ रही है. तो समहाउ हमारी सारी मालूमात के बावजूद और कोशिशों के बावजूद हम इसको कम करने में कामयाब नहीं हो रहे. पाकिस्तान में कोलेस्ट्रॉल हाई 2 करोड़ अफराद का है, हार्ट डिजीज 3 करोड़ लोगों को है. और पाकिस्तान में हालांकि हम गरीब मुल्क हैं काफ़ी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में 16% आबादी विच इज़ 2.5 करोड़ वो ओबेसिटी का शिकार है. तो ये इस वक्त हमारा करंट बर्डन है विच इज़ गोइंग टू ट्रांसलेट इनटू 40,000 लोग हैं जो 100 लोग जो हैं रोजाना डायलिसिस के ऊपर जाते हैं. इसी तरह सुसाइड पाकिस्तान में जो ऑफिशियल डेटा है वो तो है कि 5,000 to 7,000 पीपल कमिट सुसाइड, लेकिन तकरीबन 50,000 से 1.5 लाख अफराद हैं जो ट्राई टू कमिट सुसाइड. और ये ज़्यादातर यंग लोग होते हैं, यंग लड़के और लड़कियां जो इसको करते हैं और मतलब दे ट्राई टू कमिट सुसाइड. डिसेबिलिटी का बर्डन पाकिस्तान में बहुत हाई है. दुनिया भर में तो तकरीबन 15% डिसेबिलिटी है 1 बिलियन. और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि दुनिया के और मुल्कों में डिसेबिलिटी इज ए हाईली पेड फिजिकल कंडीशन, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर डिसेबिलिटी है. तो पाकिस्तान में उसके लिहाज से तो बहुत कम है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त डिसेबल्ड पर्सन की तादाद है वो तकरीबन 50 लाख है, विच इज स्टिल इज ए ह्यूज नंबर. और जिसमें से ज़्यादा तादाद देहात के अंदर है और पंजाब के अंदर है. बच्चों में डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. हमारी जो डिसेबल्ड पॉपुलेशन है उसका 43% चिल्ड्रन है, विच इज एक्चुअली दुनिया में अगर आप डिसेबल्ड बच्चों की तादाद निकालें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा डिसेबल्ड बच्चों की तादाद आपको पाकिस्तान में मिलेगी एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, विच इज़ अबाउट 2 मिलियन आउट ऑफ 5 मिलियन. और इनमें से 1.4 मिलियन वो बच्चे हैं कि जो स्कूल जाने की एज में है लेकिन उनको एक्सेस टू एजुकेशन नहीं है. अब हम इस पे आते हैं कि ये तो अभी हमारी सारी गुफ्तगू का जो मौजू होता है वो हेल्थ केयर सिस्टम, मेडिकल कॉलेजेस, डॉक्टर्स, लेकिन एक्चुअली हेल्थ का बहुत कम ताल्लुक है डॉक्टर से और मेडिकल एजुकेशन से और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से. तो हेल्थ का ताल्लुक जिन जिन चीज़ों से, उन चीज़ों को फिक्स किए बगैर हेल्थ फिक्स नहीं हो सकती. आप हर 100 आदमी के लिए भी एक डॉक्टर बना देना, जब तक आप साफ पानी नहीं मुहैया करेंगे आप हेल्थ का मसला नहीं हल कर सकते. तो WHO ये कहती है कि जो हेल्थ के इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं उसमें वाटर, क्लीन वाटर सबसे अहम इंपॉर्टेंट है, सैनिटेशन है, न्यूट्रिशन है, फिर आगे आता है हेल्थ प्रिवेंशन के प्रोग्राम्स, और फिर अवेयरनेस है, और फिर आखिरी जो चीज़ है ना वो है एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज, डॉक्टर्स एंड मेडिसिन. तो इन सारी चीज़ों को जब हम फिक्स करेंगे तब जाके हम इस मुल्क के अंदर हेल्थ के प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, और जो ग्रोइंग बर्डन ऑफ डिजीजेस है और ग्रोइंग डेथ रेट है उसको हम कर सकते हैं.
اب پانی کی صفائی ایک بہت عام مسئلہ ہے، اور میں سچی بات بتاؤں یہ ڈیٹا میرے لیے اتنا حیران کن تھا جب میں نے اس ڈیٹا کو پڑھا کہ پاکستان کے اندر بوٹلڈ واٹر انڈسٹری 20 ارب روپے کی انڈسٹری، یعنی اس ملک میں 20 ارب روپے کا پانی لوگ بوٹل خرید کے پی جاتے ہیں. ہماری ساری حکومتیں مل کر 20 ارب روپے ایک سال میں خرچ نہیں کرتی صاف پانی کی فراہمی کے اوپر، گھروں کے اندر جو صاف پانی آتا ہے. یہ اتنا بڑا ایک ڈیفیسٹ ہے جو ظاہر ہیلتھ منسٹری کا کام نہیں ہے، کہ یہ ڈاکٹرز کا کام نہیں ہے کہ لوگوں کو صاف پانی مہیا کرے، لیکن یہ پورا ہیلتھ کیئر سسٹم ڈپینڈ کرتا ہے صاف پانی کی فراہمی کے اوپر. 70% لوگ اس ملک میں جو ان کو پانی ملتا ہے پیتے ہیں، ابال کے بھی نہیں پیتے. تو یہ اس وقت ایک بڑا ڈٹرمننٹ ہے ہیلتھ کیئر کا کہ جس کو فکس کرنا ضروری. دوسری چیز انوائرمنٹل پولوشن اور سینیٹیشن ہے اس وقت. اور ابھی جو ریسنٹ ڈیٹا WHO کا آیا ہے اسٹروک ریلیٹڈ، نیورو ڈیجنریٹو ریلیٹڈ، لنگ ڈیزیز، وہ تو یہ کہتا ہے کہ اتنا اسٹرانگ لنک ہے انوائرمنٹل پولوشن کا بیماریوں کے ساتھ کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ انوائرمنٹل پولوشن کس طرح آپ کے دماغ کے اوپر، آپ کے دل کے اوپر، آپ کے لنگس کے اوپر، آپ کی سوچ کے اوپر، آپ کے بیہیویئر کے اوپر کس طرح افیکٹ کرتی ہے. لیکن اٹ ہیز اے ٹریمینڈس افیکٹ آن یور پرسنالٹی اینڈ بیہیویئر، آن یور ریئیکشن اینڈ ایوری تھنگ. تو یہ سینیٹیشن کا گہرا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ ہیلتھ کے ساتھ. صفائی کا نصف ایمان ہے ہمارے مذہب میں، اور جتنی زیادہ صفائی ہوتی ہے ہیلتھ اور ہائیجین ایک دوسرے کے ساتھ بہت کلوزلی ریلیٹڈ ہے. تو یہ ایک ایشو ہے کہ جو اس وقت ایک اہم مسئلہ ہے ہیلتھ کیئر کے حوالے سے. تیسرا مسئلہ ہے نیوٹریشن کا. اب پاکستان میں اس وقت جتنی خواتین رہتی ہیں، پاکستان کی ظاہر 11 ساڑھے 10 کروڑ آبادی خواتین کی ہے، ان میں سے 45% اینیمک ہے. آپ سوچیے نہیں، کسی ملک کی 1/4 آبادی اور خواتین کی آدھی آبادی اینیمک ہے. کیوں ہے اینیمک؟ اس لیے کہ ان کو پراپر نیوٹریشن نہیں مل رہی. اور کیا پراپر نیوٹریشن چاہیے اینیمیا کے لیے؟ آپ کو آئرن چاہیے نا، اور آئرن ریلیٹڈ فوڈ چاہیے. لیکن وہ اچھا اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ بات فیکٹ ہے کہ اینیمک وومن کے جو بیبیز ہوں گے ان کی مینٹل گروتھ، ان کی فزیکل گروتھ افیکٹ ہوتی ہے. تو اس کا ہیلتھ کس کے اوپر اس کا اثر آتا ہے؟ چائلڈ ہیلتھ کے اوپر آتا ہے. اور پریگنینسی میں 52% ہے یہ شرح. پروٹین میل نیوٹریشن ہے، وائٹامن ڈیفیشنسی ہے، اوبیسٹی ایک الگ پرابلم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈیٹا جو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں جس وقت اوبیسٹی کاز کرنے والی انڈسٹری ہے نا، جو جنک فوڈ کی ہے، کوکا کولا، فرائز اور چپس، یہ 200 ارب روپے کی انڈسٹری ہے. تو یہ 200 ارب روپے پاکستان میں اس بات کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں کہ لوگوں کو موٹاپے کا، ہائپر کولیسٹرولیمیا کا اور جو NCDs کا شکار کرائے. اور اس کے اگینسٹ میں کیا خرچ ہو رہا ہے، یہ ابھی ہمارا ایشو ہے جس کے اوپر ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے اگینسٹ میں کیا ہو رہا ہے. جو میرے حساب سے اس وقت ملک میں سب سے بڑا مسئلہ ہے which is very important related to health is سگریٹ. اور پاکستان میں اس وقت سگریٹ کمپنیز کا جو بزنس ہے وہ بومنگ بزنس ہے. پاکستان کی سگریٹ کی کمپنیاں حکومت پاکستان کو ہر سال 100 ارب روپے ٹیکس کی مد میں دیتی ہے. اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. ہم منسٹر آف ہیلتھ کی کانفرنس میں شریک ہوئے تھے، WHO میں ہوئی تھی. منسٹر آف ہیلتھ نے کہا کہ ہم اپنے ملک میں سگریٹ کو بین ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے ملک کی تو آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ جو ہے سگریٹ کی جو ہے وہ ٹیکسیشن کی انکم ہے. اور یورپ میں اب انہوں نے باقاعدہ یہ سسٹم بنایا کئی ملکوں میں کہ سگریٹ کی ٹیکسیشن سے جتنی انکم ہوتی ہے وہ پوری کی پوری ہیلتھ کے اوپر خرچ ہوگی، تاکہ کم سے کم جو نقصان ہو رہا ہے اس کا کچھ نہ کچھ مداوع تو ہو سکے. پاکستان میں 56 ارب سگریٹ فروخت ہوتے ہیں ایک سال کے اندر، 300 ارب روپے کی فروخت ہے کمپنیوں کی. اور اچھی بات یہ ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں پاکستان میں سگریٹ کی شرح کم ہوئی ہے، سگریٹ کے استعمال کی. لیکن اس کے اگینسٹ کیا ہوا ہے کہ سگریٹ کی قیمتیں ہم نے بڑھائی. لیکن سگریٹ کی قیمتیں بڑھانے کے نتیجے میں کیا ہوا، پاکستان میں گٹکے کی انڈسٹری بہت آگے چلی گئی. اور گٹکا انڈسٹری اس وقت پاکستان کی بہت بڑی انڈسٹری، تقریباً 100 ارب روپے کی انڈسٹری ہے گٹکا انڈسٹری، جو بین ہے پاکستان میں. ٹوٹلی ان ریگولیٹڈ انڈسٹری ہے جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، قانونی طور پہ بین ہے. پاکستان میں گٹکا الاؤ نہیں ہے. اور 100 ارب روپے کا گٹکا بن رہا ہے، بک رہا ہے، لوگ استعمال کر رہے ہیں. اور پاکستان میں اس وقت ٹوبیکو ریلیٹڈ جو پرابلمز ہیں وہ ہائیسٹ ہیلتھ ہیزرڈ کے اندر آتی ہے، کیونکہ ہم ہیڈ ایک نیک کینسر میں نمبر 1 ہے دنیا کے اندر، اور بقیہ NCDs کی جو ہماری بڑھتی ہوئی شرح ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اس وقت ہمارے اس کے لحاظ سے. اس کے حوالے سے کافی اقدامات بھی ہوئے. ہماری حکومت نے، سپریم کورٹ نے باقاعدہ بین کیا ہے ٹی وی پہ ایڈورٹائزمنٹ کو، WHO نے اس کے اوپر کام کیا ہے. ہمارا جو ڈیٹا بتاتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت 40% جو ڈیتھس ہو رہی ہے نا، 70% ٹوٹل NCD کی وجہ سے، اس میں سے بھی 40% ریلیٹڈ ٹو ٹوبیکو یوز ہیں. اور پاکستان میں ٹوبیکو کے کنٹرول کیے بغیر ہم پاکستان میں ڈیتھس کو اور ڈسیبلٹی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اسی طرح ایک بہت بڑا ایشو ہے انجریز کا. اس وقت پاکستان میں
انجریز بہت کامن ہے, روڈ سائڈ انجریز بہت کامن ہے, 90% پریونٹیبل ہیں. ان میں سے کافی لاز کے ذریعے ہو سکتی ہے. صرف آپ ہیلمٹ لاز, لائسنسنگ, انجینئرنگ پریونشن کے جو چیزیں ہیں, اسپیڈ لاز, سیٹ بیلٹ, اس کو اگر کر لیں اور ٹریفک پولیس کو تھوڑا سا ہم اور بہتر کر دیں تو ہم کافی تعداد میں انجریز کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اور اویئرنیس بھی اس کا ایک ذریعہ ہے. ایک اور جو بڑا ہیلتھ کیئر کا ایشو ہے اس وقت پاکستان میں وہ ہے ایڈکشن کا. پاکستان میں تقریباً 4 ملین افراد ہیں جو ایڈکٹس ہیں, ڈرگ ایڈکٹس ہیں, جو 40 لاکھ افراد بنتی ہیں. ان میں 70% مرد ہیں, 85% تقریباً 15 سے 40 کے ہیں. ان میں ہیروئن, چرس, ہر طرح کی ایک بہت بڑی تعداد اس کی وہ جو اسکولوں میں شروع کرتی ہے, اور اس کے اوپر بڑا ڈیٹا آ رہا ہے, ٹی وی پہ نیوز آ رہی ہیں کہ کس طرح آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں, لوگ کام کر رہے ہیں, گینگ کام کر رہے ہیں اسکول کے بچوں کو ڈرگ ایڈکشن کرانے کے لیے. اور ایون اسکولز کے پاس بھی اور ہمارے پورے ایجوکیشن سسٹم کے پاس بھی کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے کہ ہم بچوں کو کسی طرح یہ ایجوکیٹ کر سکیں کہ وہ اس ایڈکشن میں نہ پڑے. لیکن پورے گینگز کام کر رہے ہیں لڑکوں اور لڑکیوں کے, جو اسکول کے بچوں کو اس کے اوپر لگاتے ہیں. اور جو ہماری ٹریٹمنٹ پاکستان میں بہت ساری اس وقت ڈرگ ایڈکشن ٹریٹمنٹ فیسلٹیز ہیں جن کو گورنمنٹ فنڈنگ بھی دیتی ہے اور جن کو گورنمنٹ نارکوٹکس بھی پرووائڈ کرتی ہے, لیکن وہ ایڈکشن کو چھڑانے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے. انفیکشن پاکستان میں ہیلتھ کیئر کا ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے, اور ابھی بھی, اگرچہ NCD سے کم ہے لیکن ابھی بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. مسکیٹو کنٹرول ایک بہت بڑا ایشو ہے. ملیریا پاکستان میں بھی بہت ہے. EPI کوریج بہتر ہو گئی ہے, 84% ہو گئی ہے جو ہمارا ڈیٹا ہے اس کے مطابق. بعض لوگ کہتے ہیں اوور زیادہ ہے. ہیپیٹائٹس B ویکسینیشن ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان میں جو کافی حد تک ہوا ہے. ہیپیٹائٹس کی ٹریٹمنٹ ایک بڑا مسئلہ ہے. یہ انفیکشنز ہیں, ٹیٹنس, ریبیز, پولیو دنیا سے تقریباً ختم ہو گئے ہیں, یہ ہمارے یہاں ابھی موجود ہیں, اور TB بہت بڑی تعداد میں موجود ہے. تو یہ وہ انفیکشنز ہیں کہ جن کو ہم ہائیجین, ایجوکیشن, اویئرنیس کر ہی کر سکتے ہیں. اب جو اس وقت میجر ہمارا ایشو ہے جس پہ ہم زیادہ بات کرنا چاہتے ہیں تھوڑی سی, وہ یہ کہ اوور آل اس پوری ڈیزیز برڈن ہمارے سامنے, رسک فیکٹرز ہمارے سامنے, ایکچولی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم کتنا خرچ کر رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. کہ ایک طرف وہ چیزیں کہ جو ہیلتھ کو ڈسٹروائے کر رہی ہے, اور دوسری طرف ہیلتھ کو بہتر کرانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. تو اس وقت جو دنیا یہ کہتی ہے اور WHO کہتی ہے کہ بہت گہرا تعلق ہے ہیلتھ کیئر کے بہتر ہونے کا ہیلتھ کیئر فائنینسنگ سے, کہ آپ جتنا ہیلتھ پہ خرچ کریں گے اتنا ہی ہیلتھ آپ کی بہتر ہوگی, جتنا کم خرچ کریں گے اتنا ہی ہیلتھ کمزور ہوگی. اور یہ ڈیٹا آپ کے سامنے ہے کہ جس میں کمپیریزن ہے کیوبا, ایران اور پاکستان کا, کہ جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت ہیلتھ کے اوپر کیا خرچ کر رہے ہیں اور دنیا کے اور ملک کیا خرچ کر رہے ہیں, اور دنیا کے اور ملکوں کے مقابلے میں یہ بہت کم ہے, یعنی کیوبا اور ایران کے مقابلے میں بہت کم ہے. اس وقت دیکھیں پوری پاکستان میں ہیلتھ کیئر جو ہے نا 2000 ارب روپے کا خرچہ ہے اس کے اوپر, اور یہ ہمارے پورے ہیلتھ اکنامکس کا ڈیٹا ہے. 2000 ارب روپے پاکستان میں ہیلتھ کیئر پہ خرچ ہوتا ہے اس وقت. ان میں سے گورنمنٹ خرچ کرتی ہے 300 ارب روپے جو ڈائریکٹ فنڈنگ ہے, اور تقریباً 50-55 ارب روپے جو انڈائریکٹ خرچہ گورنمنٹ کرتی ہے, جیسے اور ادارے ہیں جو گورنمنٹ کے علاوہ بھی خرچ کرتے ہیں. پاکستان میں جو فلنتھراپی ہے جو ایک بڑا بزنس ہے اور بڑھتا جا رہا ہے, یہ پہلے 200 ارب تھا, 250 ارب ہو گیا ہے, یہ اس وقت 250 ارب روپے ہیلتھ کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. اور جو اصل خرچہ ہے پاکستان میں وہ آؤٹ آف پاکٹ ہے, کہ جو آدمی بیمار پڑتا ہے اس کی جیب سے خرچہ ہوتا ہے, اس کے گھر کی چیزیں بکتی ہیں, اس کا مویشی بکتا ہے, یا واٹ ایور جو کچھ بھی وہ ہوتا ہے. لیکن یہ پاکستان میں جو خرچہ ہے, پاکستان میں ڈیٹا ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو خط غربت سے نیچے دھکیلنے والی جو سب سے بڑی چیز ہے نا, وہ کیٹاسٹروفک لائف ہیلتھ ایکسپینڈیچر ہے. کسی گھر میں کسی کو کینسر ہو گیا, اماں کو کینسر ہو گیا, بھائی کو کینسر ہو گیا, لوگ علاج کرتے ہیں اس کا, اور اس کے نتیجے میں وہ خط غربت سے نیچے چلے جاتے ہیں. تو یہ اس وقت ہم خرچ کر رہے ہیں ٹوٹل 2000 ارب روپے میں سے 300, 350, 600, 700 ارب روپے. اور جب تک یہ سیکوینس چینج نہیں ہوگی, جب تک مسئلہ نہیں حل ہوگا, ٹوٹل جو گورنمنٹ کی سپینڈنگ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وفاقی حکومت کا جو ٹوٹل خرچہ ہے وہ 27 ارب روپے ہے, جو ظاہر ہیلتھ منسٹری کا بجٹ ہے, جو اب چونکہ ڈیولوشن ہو گئی تو اس کی وجہ سے زیادہ پیسہ صوبوں میں ہی خرچ ہوتا ہے. لیکن اوور آل جو ہیلتھ کیئر کا ایکسپینڈیچر ہے وہی ہے ہمارا. گورنمنٹ کی جو سپینڈنگ ہے زیادہ تر وہ کس پہ ہوتی ہے, نان ڈیولپمنٹ پہ ہوتی ہے, صرف 20% ڈیولپمنٹ پہ ہوتی ہے, اور تقریباً 10% لیبس ہو جاتی ہے. ہر جگہ سے پتہ چلتا ہے وہ ہیلتھ کا بجٹ خرچ ہوا ہی نہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈیولوشن کے بعد کئی سال تک یہ خرچہ اور کم ہوا ہے. یعنی پاکستان میں ڈیولوشن سے پہلے ہم خرچ کر رہے تھے 200 ارب روپے, ڈیولوشن کے بعد ہم نے خرچ کیے 150 ارب روپے, کیونکہ صوبوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہیلتھ کو کس طرح استعمال کرنا ہے, ہیلتھ بجٹ کو کس طرح خرچ کرنا ہے. فلنتھراپک سپورٹ پاکستان میں اس وقت ایک بڑا ذریعہ ہے, زکوٰۃ اور لوکل ڈونیشنز کے ذریعے, اور تقریباً یہ ٹرشری کیئر کرتی ہے, پرائمری کیئر کا اس سے تعلق نہیں زیادہ فلنتھراپک سپورٹ کا. جو ایک بہت اہم بات ہے کہ اس وقت پاکستان میں ان تینوں سیکٹرز میں کوئی کوارڈینیشن, کمیونیکیشن نہیں ہے. مطلب ایک پتہ بھی نہیں ہے گورنمنٹ کو
کہ پرائیویٹ ہیلتھ کے اندر کون کام کر رہے ہیں, فلنتھراپی میں کام کر رہے ہیں, اور ان تینوں میں کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے. جس کی مرضی آتی ہے وہ ڈائلیسس سینٹر کھول لیتا ہے, جس کی مرضی آتی ہے وہ آئی کا سینٹر کھول لیتا ہے. ایک ایک ضلع میں 3 ڈائلیسس کے سینٹر کھلے ہوئے ہوتے. تو اس کی وجہ ہے کہ کوئی کوآرڈینیشن اور انٹیگریشن نہیں ہے فلنتھراپک سیکٹر سے. یہ جو آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینڈیچر ہے وچ از اباؤٹ 1400 ارب روپے, ان میں سے بیشتر ہسپتال پہ خرچ ہوتا ہے, جو زیادہ تر پرائیویٹ ہسپتالوں پہ جاتا ہے یا کلینکس پہ جاتا ہے, اور ان میں صرف 1% ہے جو پریونشن پہ خرچ ہوتا ہے. لوگ اپنی جیب سے پریونشن پہ خرچہ نہیں کرتے, لوگ اپنی جیب سے خرچہ ہیلتھ پہ جب کرتے ہیں کہ جب بالکل بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے چیز. یعنی گاڑی کی ریپیئر پہ تو لوگ پہلے سے پیسہ خرچ کر لیں گے, لیکن اپنی ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے لوگ پیسہ نہیں خرچ کرتے, نہ ویکسینیشن کے اوپر نہ اس کے اوپر. ہیلتھ انفراسٹرکچر پاکستان کا پھر بھی بہت اچھا ہے. جس طرح کہ یہاں پہ بات آئی, ہماری پوری فیڈرل NHS کی منسٹری ہے, پروونشل سسٹم ہے, ڈسٹرکٹ ہے, اور ہمارے پاس بہت آن پیپر میں کہتا ہوں ون آف دی ویری گڈ سسٹمز ان دا ورلڈ. ہر یونین کونسل پہ لیول پہ ہمارے پاس ایک بیسک ہیلتھ یونٹ ہے, ہمارے پاس ہر ڈسٹرکٹ کے لیول پر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے. نمبر آف ہاسپٹل بیڈس کم نہیں ہے, نمبر آف ڈاکٹرز بھی اتنے کم نہیں ہیں. یعنی دنیا بھر میں کافی دنیا کے ملکوں میں نا ایک ڈاکٹر 2000 افراد کے لیے ہوتا ہے. ہمارے پاکستان میں اس وقت ایک ڈاکٹر 2000 افراد کے لیے موجود ہے. تو اس لیے یہ تعداد کم نہیں ہے جس کو ہم ہیلتھ کا انفراسٹرکچر کہتے ہیں. پرائمری کیئر کا نیٹ ورک ہمارا بہت اچھی ہے. فارما انڈسٹری ہماری کافی ویل ڈیولپڈ انڈسٹری ہے, 500 ارب روپے کی انڈسٹری ہے تقریباً یہ, اور جس میں سے 20 ارب کی ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. یہ وہ سیکٹر ہے کہ جس میں ہم بہت بہتر کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو. ڈیولوشن کے بعد کیا ہوا ہے کہ NHRSRS نے اپنا کام شروع کیا ہے, لیکن ڈیولوشن ان پلانڈ تھی, ایبرپٹ تھی, اس کے نتیجے میں اسپینڈنگ کم ہوئی. اور اب ایک بہت کامن چیز ہے, ہم کبھی فیڈرل ہیلتھ منسٹری سے بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمارا مسئلہ ہی نہیں, تو آپ صوبوں سے بات کریں. اب 4 صوبے ہر ایک الگ الگ دنیا میں رہتے ہیں, اور ان کا آپس میں بھی کوئی اتنا کمیونیکیشن نہیں ہے. تو ایٹ دس پوائنٹ ہمارے پاکستان میں جو ان کے پاس ہیلتھ ہے صوبہ, ان کے پاس نہ کوئی ڈائریکشن ہے, نہ کوئی پالیسی ہے, نہ کوئی پلان ہے, نہ کوئی پرائرٹیز ہے. مے بی ان فیوچر. میڈم موجود ہیں یہاں پہ, ایک انہوں نے بہت بڑا کام یہ کیا ہے کہ ایک نیشنل ہیلتھ ویژن بنایا ہے. وی ڈونٹ ہیو اے نیشنل ہیلتھ پالیسی رائٹ ناؤ, کیونکہ ہیلتھ از اے پروونشل میٹر, تو پروبلی اس وجہ سے انہوں نے ایک نیشنل ہیلتھ ویژن بنایا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جتنا میں نے اس کو پڑھا تو مجھے تو وہ خواہشات لگی بہت زیادہ, کیونکہ اس میں بہت موٹی سی چیز یہ ہے کہ ہم پاکستان میں ہیلتھ ایکسپینڈیچر کو 0.6 سے 3% GDP پہ لے کے جائیں گے. لیکن یہ تو پچھلے 25-30 سال سے جتنی ہیلتھ پالیسیز بنی ہے سب میں لکھا ہوا ہے 0.6 سے 0.7% بھی نہیں آ سکا, کیونکہ کوئی پلان نہیں ہے. اور جب تک ہم اس ملک میں ہیلتھ ایکسپینڈیچر کو بڑھانے کا اور ہیلتھ کے انکم کو بڑھانے کا پلان نہیں کریں گے, اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس میں ایکشن پلانز نہیں ہے. ہمارے حکومت نے ایک پورا ویژن دیا, 1 نیشن 1 ویژن کا 2025 میں, اور اس میں بھی ہیلتھ فوکس نہیں ہے. تو اس لیے ہیلتھ ابھی کوئی پرائرٹی ایریا نہیں ہے, نہ صوبوں کے لیے. کسی صوبے کے پاس کوئی ہیلتھ پالیسی نہیں ہے, کسی صوبے کے پاس کوئی لسٹ نہیں ہے کہ یہ ہماری پرائرٹیز ہے, یہ ہم کرنا چاہتے ہیں. جتنے صوبوں کے بجٹ ہیں دے آر ناٹ الائنڈ ود دا نیشنل ہیلتھ ویژن. ان کے اپنی اپنی دنیا کے حساب سے بجٹ ہے. ہر صوبے نے 3 صوبوں نے پروونشل ہیلتھ کمیشن بنا دیا, جو ہر ایک انڈیپینڈنٹلی سوچ رہا ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. اب یہ آخری 4-5 منٹ کی سلائیڈز ہیں کہ اس پورے ہیلتھ کے معاملے میں پیما کیا کر سکتی ہے اور پیما کیا چاہتی ہے کہ ہو, جس کے نتیجے میں یہ ہمارا ویژن ہے کہ اس ملک کے ہر بندے کو صحت کی بہترین سہولت ملنی چاہیے, جو نہیں ہے اس وقت. صرف 10-15% لوگ ہیں جن کو یہ سہولت حاصل ہے. اس کے لیے جو کام کرنے کی ضرورت ہے, اور جو ہم منسٹری کے ساتھ, صوبوں کے ساتھ, سب کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلی چیز ہم یہ چاہتے ہیں اس ملک کے اندر کہ پاکستان میں گورنمنٹ ہیلتھ کو ایک فنڈامنٹل رائٹ ڈکلیئر کرے, جو ابھی تک نہیں ہے. ہمارے ملک کے اندر انسانی حقوق کی دفعات میں تو ہیلتھ کا ذکر ہے, لیکن ہیلتھ ہمارے ملک میں ابھی تک ایک فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے. 18ویں ترمیم میں ہم نے پرائمری ایجوکیشن کو تو ایک فنڈامنٹل رائٹ بنا دیا ہے, اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری حکومت کے کرنے کا کام ہے, ہمارا کام ہے, ہماری جماعت کے کرنے کا کام ہے کہ ہم اس کو لے کے چلیں کہ پاکستان میں ہیلتھ کو ایک فنڈامنٹل رائٹ بننا چاہیے. اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی چاہیے. دوسری بات ہے کہ ہیلتھ کو ایک پولیٹیکل ایجنڈا بننا چاہیے. ہیلتھ صرف منسٹری کا مسئلہ نہیں ہے, ہیلتھ ہر آدمی کا مسئلہ ہے. ہمارے ملک کی سیاست کے موضوعات بہت سارے ہیں, لیکن صحت اس کا موضوع نہیں ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ پیما کے کرنے کا کام یہ کہ ہیلتھ کو ایک پولیٹیکل ایجنڈا بنایا جائے, اور اب اس میں تمام لوگوں کو ایڈریس کریں, ڈاکٹر, لا میکرز, کانسٹیٹیوشن والے, گورنمنٹ, میڈیا, ہیلتھ ورک فورس, فارما انڈسٹری, ہم سب مل کے اس ملک کے ہیلتھ کے حالات کو درست کرنے کی کوشش کریں تو یہ ہوگا. جو بہت موٹی سی چیزیں ہم چاہتے ہیں, جو میڈم یہاں پہ موجود ہیں, جو میں چاہتا کہ تو 1-2 مطالبات بھی ہو, ان میں ایک بہت موٹی سی چیز جو ہم چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نیشنل ہیلتھ سروے ہونا چاہیے. 1998 میں ہوا تھا, 18-20 سال گزر گئے ہیں, اور
جتنا ہم ایک سڑک پہ خرچ کر رہے ہیں نا اس کا صرف 10واں حصہ خرچ ہوتا ہے نیشنل سروے کرنے پر. لیکن ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس ملک میں ہماری اس وقت ہیلتھ کی پوزیشن ہے کیا, ہماری پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے, ہم کہیں غلط خرچہ کر رہے ہیں, کہیں زیادہ کر رہے ہیں, کہیں کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہماری گورنمنٹ کی اسپینڈنگ کو بڑھنا چاہیے. یہ جو 300 ارب ہے اس کو ہمیں بڑھا کے 500 ارب لے کے نہ جائیں. اس کے لیے بھی پیما نے پورا ایک سولوشن بتایا ہے کہ ہم کس طرح اس فنڈنگ کو بڑھا سکتے ہیں, ڈونر فنڈنگ کو ہم کس طرح بڑھا سکتے ہیں. دیکھیں ہماری بہت آسان سی سجیشن, ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ میں ہماری ہیلتھ منسٹری کو یہ موو لے کے آنی چاہیے کہ ٹوبیکو کی ٹیکسیشن سے جتنی آمدنی ہے وہ پاکستان میں صحت کے اوپر خرچ ہونی چاہیے. فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے جتنی آپ کی ٹیکسیشن کی آمدنی ہے وہ پاکستان کے اندر ہیلتھ کے اوپر خرچ ہونی چاہیے. پرائم منسٹر فنڈ کا ایک بڑا حصہ, ڈیولپمنٹ فنڈ کا ایک بڑا حصہ یہ ہیلتھ کے اوپر خرچ ہونا چاہیے. اور ڈونر فنڈنگ یعنی پوری دنیا کے اندر WHO اربوں روپے دے رہا ہے. بنگلہ دیش کی ہیلتھ کیئر کا 14% WHO برداشت کرتا ہے. ہمارے پاکستان میں WHO ہمارے ہیلتھ کیئر کا 2% بھی نہیں دیتا, یعنی ہمیں 60 کروڑ ڈالر ملتے ہیں صرف. تو اس کو ہمیں بڑھانا چاہیے. WHO یہ کہتی ہے کہ جی آپ کا بہت ان ایفیکٹو ہیلتھ سسٹم ہے اس لیے ہم آپ کو کیا ڈونیٹ کریں. لیکن یہ ہمارے کرنے کا کام ہے کہ ہم اس ڈونر فنڈنگ کو بڑھائیں اور یہ $60 ملین ہے اس کو ہم بڑھا کے $200-300 ملین تک لے کے جائیں, جو میرے خیال میں ہم کر سکتے ہیں. میرا اندازہ یہ ہے کہ WHO کے ساتھ مل کے ڈونر فنڈنگ کو ہم بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں تو پاکستان میں ہیلتھ کے لیے ہمارے پاس کافی پیسہ آئے گا. اور یہ ایک ماڈل ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پروپوز کرتے ہیں کہ جس کے اوپر ہم پیما کام کر سکتی ہے منسٹری کے ساتھ, کہ ہم پاکستان میں ایک انٹیگریٹڈ ہیلتھ کیئر ماڈل بنانا چاہتے ہیں کہ جس میں پرائیویٹ سیکٹر, NGO سیکٹر اور گورنمنٹ یہ مل جل کے کام کریں. ہم ایریاز طے کریں کس میں ہمیں کام کرنا ہے, کس میں ان کو کام کرنا ہے. ہر ضلع میں ہمارے پاس پرائرٹی کی لسٹ ہو کہ کس, اور پھر گورنمنٹ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے, NGOs کو فیسیلیٹیٹ کرے. یہ نہیں کہ جس نے اپنی مرضی سے جو چیز بنا لی, بلکہ ایک ماسٹر پلان ہو, اس کے مطابق یہ چیزیں ہوں. تو یہ ایک انٹیگریٹڈ ہیلتھ کیئر ماڈل جو ہے نا پاکستان کے مسائل کا ایک بہت بڑا حل ہے, جس کے اوپر ہم نے پائلٹ ورکنگ بھی شروع کی ہے اور اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. یہ ہماری ٹاپ پرائرٹیز ہیں کہ جو پیما چاہتی ہے کہ جس کے اوپر کام ہو. ایک بہت بڑا ایریا جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو توجہ دینی چاہیے وہ ہے ڈس ایبلڈ پرسنز کا معاملہ. اس کے لیے بہت ساری قانون سازی کی بھی ضرورت ہے. پیما اس کے اوپر کام کرنا چاہتی ہے اور پیما گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اس کے اوپر بہت سارا کام کر سکتی ہے کہ پاکستان میں جو ڈس ایبلڈ ہے نا, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میں اپنی آنکھوں دیکھا تجربہ بتاتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے ڈس ایبلڈ پاکستان کے ایبل لوگوں سے زیادہ مؤثر قسم کے لوگ ہیں. جو کام کرتے ہیں وہ, اور جو کام کر رہے ہیں ہم اور آپ ان کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ لوگ پیرالائز ہیں, پیراپلیجک ہیں, لیکن جس طرح وہ اس ملک کو سرو کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں وہ ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے جس کو ہمیں یوز کرنا چاہیے. اس کے لیے یونائٹڈ نیشنز اور WHO کی بھی بہت سپورٹ ہے. پاکستان میں ایک بہت بڑی ورک فورس ہے, اس کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے. فارما انڈسٹری کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فارما انڈسٹری کے ساتھ ریلیشن جو ہے وہ کچھ ایڈورسریل قسم کا ہے. ہماری فارما انڈسٹری میں آپ کو بتاؤں جو پوٹینشیل ہے, میں گیا ہوں یوگینڈا میں, افریقہ میں, انڈیا کی دوائیں ملتی ہیں ہم سے کہیں زیادہ خراب حالت کے اندر ہوتی ہیں. انڈیا کی جو اس وقت جو ہے فارما انڈسٹری ہے وہ 500 کروڑ روپے کی ایکسپورٹ کرتے ہیں دوائیں, جو ہم سے بدترین حالت کے اندر ہوتی ہے. آپ دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کی دوا. ہماری اگر گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے تو ہماری فارما انڈسٹری میں پوٹینشیل ہے کہ ہم 200-300 کروڑ روپے کی اور اس سے زیادہ کی جو ہے نا دوائیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. خاص طور پہ افریقن کنٹریز میں ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہمارا موجود ہے. پاکستان میں اس وقت 400 سے زیادہ NGOs ہیں جو ایکٹیولی ہیلتھ کے میدان میں کام کر رہی ہیں, اور یہ ایک کام ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری منسٹری کو کرنا چاہیے کہ ان تمام لوگوں کو جو ہیلتھ کیئر کی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, جتنی NGOs, ان کو اپنا اسٹیک ہولڈر بنائیں, ان کی صلاحیتوں سے اس فائدہ اٹھائیں اور ان کو کوآرڈینیٹ کریں تاکہ یہ کام ہو سکے. میڈیا کا ایک بہت اہم رول ہو سکتا ہے. امریکہ میں جب بھی آپ جائیں خبرنامہ دیکھیں گے, ہر خبرنامے کے آخر میں آپ کو ہیلتھ نیوز نظر آئے گی. ہمارے یہاں اگرچہ کچھ ریگولیشنز بھی موجود ہیں, لیکن پیمرا ہیلتھ منسٹری ہم اگر چاہیں تو اس ملک کے اندر میڈیا کو بہت افیکٹولی یوز کر سکتے ہیں ہیلتھ اویئرنیس کے لیے اور ہیلتھ ایجوکیشن کے لیے اور بقیہ جنرل پاپولیشن کے لیے. تو ان کنکلوژن یہ بات ہے کہ دیکھیں اس ملک کے اندر میں آپ کو بتاؤں نہ وسائل کی کمی ہے, نہ ٹیلنٹ کی کمی ہے, نہ لوگوں کی کمی ہے. ہمارے ملک کے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ پر کیپیٹا انٹرپرینورشپ جو خرچہ ہے نا اس دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان میں, سب سے زیادہ لوگ پیسہ دیتے ہیں اس ملک کے لوگوں کی بھلائی کے لیے. اس پوری صورتحال کے باوجود جو میں نے آپ کو بھی بتائی ہے, ابھی حال ہی میں سروے آیا نا کہ دنیا کی ون آف دا موسٹ ہیپیسٹ نیشن ہمیں, کہ اس کے باوجود ہم خوش ہیں دنیا کے اندر. تو یہ بہت بڑی بات ہے, یہ پوٹینشیل ہے کہ جس کو ہمیں یوز کرنا چاہیے. تو اس لیے بیسکلی ہمیں ہیلتھ کیئر کو ایک نیشنل ایجنڈا بنانا چاہیے, اور پیما تیار ہے اس کام کے لیے کہ پروونشل منسٹریز کے ساتھ, وفاقی حکومت کے ساتھ, اور جتنے ادارے ہیں اور جتنے NGOs کا سیکٹر ان کے ساتھ ہم مل جل کے کام کریں اور اس پاکستان کے اندر ایک بہتر ہیلتھ کیئر کا ماڈل کریٹ کرنے میں کامیاب ہو. تھینک یو ویری مچ.